नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। बानी तंजीम इस्लामी डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की किताब मनहज इनकलाब नबवी, जो इनकलाब के तरीक़ाकार की वजाहत के लिए लिखी गई, उसका हम मुताला कर रहे हैं। हमने 76 सफ़हात का मुताला कर लिया है और मनहज के जो उन्होंने 6 मराहिल बयान किए हैं, उन 6 मराहिल में से 2 मराहिल यानी नज़रिया और उसकी इशाअत और तंजीम, इसका मुताला हम मुकम्मल कर चुके हैं। जबकि तरबियत का मुताला हम इस वक्त कर रहे हैं, तरबियत वाले मरहले का। तरबियत वाले मरहले में हमारे सामने जो इस वक्त तक जितना मुताला हमने किया है, उसका लुब्बे लुबाब या ख़ुलासा ये है कि इनकलाबी जो तरबियत होती है, चूँकि डॉक्टर साहब ने पहली वजाहत यही की कि तरबियत या तज़किये का लफ्ज़ बोलते ही खानकाई तरीक़ा तरबियत की तरफ ज़हन चला जाता है, क्योंकि ये हमारे तारीख़ में इसकी रवायत बहुत गहरी है। लिहाजा वो वाज़े करते हैं कि इनकलाबी अमल के लिए ये तरीक़ा तरबियत मौजू नहीं है, बल्कि इसके लिए इनकलाबी तरबियत की ज़रूरत है। इनकलाबी तरबियत को यूँ समझ लीजिए कि जो उन्होंने उसकी जो जामियत को बयान किया है, वो ईरानी जासूसों के कौल के हवाले से सामने लाए हैं कि उस इनकलाबी तरबियत, और वो भी इनकलाब भी वो कि जो इस्लामी हो, रूहानी हो, तो उससे जो अशख़ास या अफराद या जो सीरत व किरदार के मालिक लोग तैयार होंगे, उनकी 2 खुसूसियात बहुत नुमायाँ होकर सामने आती हैं। और वही 2 खुसूसियात को देख कर ईरानी जासूसों ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी कि हम रोहबानुम बिल्लैल व फुरसानुम बिन नहार, वो रात के राहिब हैं और दिन के शाहसवार हैं। सादा अल्फाज में या सादा ज़बान में हम कह सकते हैं कि ऐसे फ़ौज तैयार करना कि जिसके अंदर रहबानी सिफ़ात हों, वो फ़ौज वो लड़ाका भी हो, वो सिपा सलार भी हों, उसमें सिपाही भी हों, लेकिन ये कि वो अल्लाह वाले भी हों। इसके लिए उन्होंने रब्बानीयीन की इस्तिलाह इस्तेमाल की थी, जो कुरान मजीद में आई है। ये अल्लाह वाले तैयार करने होंगे और इन अल्लाह वालों के ये 2 औसाफ बड़े नुमायाँ होंगे। ये हासिल करने के लिए उन्होंने उस पूरे निज़ाम तरबियत के 4 अहदाफ मुकर्रर किए। जो भी तरबियत होगी, तो जो सामने हदफ होगा, टारगेट होगा, जिसको अचीव करने के लिए वो तरबियत दी जाएगी, तो उसके 4 नहायत नुमायाँ जो अहदाफ हैं, वो उन्होंने वाज़े कर दिए। पहला हदफ जो उन्होंने सामने लाया वो ये कि ये जो लोग तैयार करने हैं, ये जो इनकलाबी कारकुन होंगे, ये अपने नज़रिए के मानने वालों के लिए बड़े नरम, बहुत ही वो दिल लुभाने वाले, और जो नज़रिए के मुखालिफिन हैं उनके लिए सख्त होंगे। ज़ाहिर है कुरान मजीद उसके लिए कुफ़ार का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। आज आपने इनकलाब काफरों में तो लाना नहीं, मुसलमानों में लाना है। लिहाजा वो उस चीज़ को इस तरह फ़र्क करना होगा। वहाँ पे अल्फाज दो जगहों से उन्होंने कोटेशन दी है कि अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, और दूसरा सूरह मायदा से, ये सूरह फतह के आखिर में आयात आई हैं, और दूसरा सूरह मायदा से कि अहले ईमान के लिए बहुत नरम होंगे और कुफ़ार के लिए सख्त होंगे। आइज़्ज़तिन अलल कुफ़ार अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, काफरों के लिए सख्त होंगे और ईमान वालों के लिए नरम होंगे। तो यानी ये कि जो उस नज़रिए जिस नज़रिए को लेके आप इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं, उस नज़रिए के हमायतियों के लिए उनके अंदर नरमी होगी और बहुत ही जो है वो प्यार होगा, मोहब्बत होगी, ईसार होगा, कुर्बानी होगी, और नज़रिए के मुखालिफिन के साथ उनका मुकाता होगा, खा वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों न हों, उनसे दिली मोहब्बत नहीं होगी। ये पहला हदफ, यानी ऐसे लोग तैयार करें जिनके अंदर ये वस्फ़ पैदा हो जाए। गोया तरबियत के निज़ाम का तकाजा ये हो कि वो ऐसे अफराद तैयार करके सामने लाए। ये पहला हदफ है। दूसरा हदफ ये है कि उनके अंदर जो है वो शौक़ इबादत और जो रुकू व सुजूद, इसका जज्बा हो।
یعنی اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں، اللہ کی، اور یہاں پہ اس کی اتنی وضاحت نہیں ہوئی، لیکن دوسری جگہ پہ وہ وضاحت ہو گئی ہے کہ یہ صرف رکوع و سجود ہی کی حد تک نہیں ہے معاملہ، بلکہ یہ کہ اللہ کے جملہ احکامات کی پابندی کرنے والے ہوں، احکام الہیہ پر پورے چلنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکم ان کے سامنے آئے انفرادی زندگیوں میں اس پر پوری طرح عمل پیرا ہونے والے ہوں، اور اللہ سے جو وہ ان کی محبت ہے اس کا مظہر یہ ہوگا کہ ان کے دل گویا مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہیں، اور نماز ان کی جو ہے وہ معراج کی حیثیت رکھتی ہے، یہ تو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس شان کے ساتھ ان کی نماز کی طرف رغبت ہے، اور سجدے کی طرف اور رکوع کی طرف اور اللہ کے احکامات کی طرف محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری جو وصف ہے جس کے لیے، یعنی تربیت کا ایک ہدف یہ ہوگا، تربیت کا جو تیسرا ہدف ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہوں کہ جو جہاد کرنے والے ہوں، اللہ کی راہ میں اپنے مال، جان، اپنا آرام، اپنے اوقات، ہر شے لگانے پر یہ ہر وقت کمر بستہ ہوں، ترجیح اول ان کی نظر میں اللہ کا دین ہو، کوئی چھوٹے چھوٹے کام جو انہیں پڑ جائیں ان پر عذر کر کے اور بہانہ بنا کر پسپائی اختیار نہ کریں اللہ کے دین کے کسی حکم سے، اور خاص طور پہ کوئی جو دین کی اقامت کے لیے کوئی اگر پکار لگی ہو، کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، کوئی سرگرمی ہو رہی ہو، کوئی اجتماع ہو رہا ہو، تو وہ اسے اولین ترجیح پہ رکھیں، اور کوئی بہت ہی جان پہ بنی ہوئی ہو، کوئی بیماری ایسی لگ گئی کہ حقیقی عذر ہو گیا، تو اس صورت میں اگر نہ حاضر ہو سکتے ہوں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ بصورت دیگر تمام کاموں پر، تمام ضروریات پر وہ ترجیح دیتے ہوں گے اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جو کام یا جو حرکت یا جو تحریک یا یہ کہ جو سرگرمی ہو رہی ہوگی، تو اس کے لیے ایک عنوان انہوں نے باندھا ہے کہ وہ جہاد کرنے والے ہوں گے اللہ کی راہ میں۔ اب ظاہر ہے جو لوگ بھی اس طرح جن کا ذہن ہو، جو اس طرح یکسو ہوں، جو اس طرح اپنا سب کچھ لگا رہے ہوں، جو اپنے گھر بار کی بھی پرواہ نہ کر رہے ہوں اور پوری طرح یکسو ہو گئے ہوں اس انقلاب کے خاطر، تو ان کو اپنے لوگ بھی کہیں گے کہ یہ تھوڑا کچھ پاگل ہو گیا ہے، انومنو کما آمن السفہاء، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ اسے تو کسی کا ہوش ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح کی خیر خواہانہ ملامت جو ہے اپنے بزرگوں کی طرف سے، بھائی بندوں کی طرف سے، دوست و احباب کی طرف سے آئے گی، اور مخالفین کی طرف سے وہ ذرا تھوڑی غالب گلوچ والی، تھوڑی سختی والی، تھوڑی تنبیہ والی، تھوڑی ڈرانے دھمکانے والی قسم کی جو ہے وہ ملامت آئے گی۔ لہذا چوتھا وصف ان کے اندر ہوگا کہ یہ بڑا ٹھنڈے رہیں گے اس تمام ملامت کے مقابلے میں، اس کا کوئی تاثر نہیں لیں گے۔ ایسا نہیں ہو کہ لوگوں کے یہ الفاظ ان کے دل میں جا کر تیر کی طرح پیوست ہو جائیں، ان کا حوصلہ توڑ دیں، ان کی ہمت پست کر دیں، ان کی اس سرگرمی کے اندر کمی لے آئیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ وہ ان تمام باتوں سے بے پرواہ، لا تعلق، ان کو کوئی خاطر میں لائے بغیر اپنے کام میں یکسو رہیں گے، لگے رہیں گے۔ یہ چار اوصاف ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جن کے اندر یہ چار اوصاف ہوں۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے انقلابی جماعت کے شعبہ تربیت کے لیے ان چار اہداف کا تعین کیا ہے منہج انقلاب نبوی میں۔ تو میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی، بس آج بھی صرف اشارہ کر دوں کہ جس جماعت میں 20 سالوں سے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہ ہو کسی ایک تربیت گاہ میں بھی کہ تربیت کے اہداف کیا ہیں، نہ صرف یہ کہ مبتدیوں کو نہ معلوم ہو، ملتزموں کو بھی نہ پتہ ہو، اور نہ صرف ملتزموں کو نہ پتہ ہو، ذمہ داران کو بھی نہ پتہ ہو، نہ صرف ذمہ داران کو نہ پتہ ہو بلکہ شعبہ تربیت کے ذمہ داران کو بھی نہ پتہ ہو کہ ہم نے تربیت دے کے چیز کیا بنانی ہے، پروڈکٹ کیا تیار کرنی ہے، افراد کیسے تیار کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی آدمی کہے کہ جی ہم تو 100% ڈاکٹر صاحب کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو شرم و حیا کے اعتبار سے بھی خاص خوبیاں دی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہر کوئی وہاں تک جو ہے رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اب ہم صفحہ نمبر 76 سے آگے پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر یہ اوصاف پیدا کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ تو اس کے لیے عنوان باندھا ہے ڈاکٹر صاحب نے، تزکیہ و تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے
عناصر سیگانہ، یعنی تربیت کے اہداف مقرر ہو گئے۔ اب ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ اس کے 3 رخ ہیں، عناصر سیگانہ۔ تو وہ کیا ہیں؟ اور یہ الفاظ بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہ سلوک محمد، تزکیہ محمدی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تزکیہ کیا تھا وہ کوئی اور ہے، اور آج کل جس طریقے سے تزکیہ ہو رہا ہے وہ حیدرآباد میں ہو یا لاہور میں ہو، وہ کوئی طریقہ اور ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مقصد کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا جو نظام اختیار فرمایا اس کے عناصر سیگانہ کون سے ہیں؟ اہداف وہ ہیں 4، اور ان 4 اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو پورا نظام بنایا گیا، نظام العمل، اس کے عناصر سیگانہ کون سے ہیں؟ تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ایلیمنٹس ہیں جن کو جان لینے پر ہی اس تربیت کے نظام کے سمجھ لینے کا دار و مدار ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات پیش نظر رکھیے کہ میں اب جو کچھ عرض کرنے والا ہوں وہ انقلابی تربیت سے متعلق ہے۔ آپ نے ویسے کوئی جو ہے نا کسی سرمایہ دار کو بہت اچھے روبوٹس تیار کر کے دینے ہیں تو اور طرح کی تربیت دیجیے گا، انہیں کوئی باس از آلویز رائٹ والی تربیت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے سرمایہ داروں کو سرو کرنا ہے۔ آپ نے کوئی کسی کو جو ہے نا صرف میچ جو ہے یسر سکھانا ہے تو اس کے لیے اس کی میں مار دیں، نہ میں رہے گی تو نہ بانسری بجے گی۔ اب وہ کدھر سے میں کرے گا؟ تو جو اسے آئے گا وہ یسر کرے گا، اسے آپ بوٹ پالش سکھا دیں۔ تو یہ تو جو آپ کے پیش نظر اہداف ہیں اس کے اعتبار سے تربیت دی جائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہوتی رہی ہے نا، ہمارے ہاں بھی بادشاہ تھے، اب بادشاہ بھی آگے چون چرا سننا نہیں چاہتے تھے، تو عوام کی خیرخواہی کا تقاضا یہی تھا کہ ان کی میں مار دو تاکہ وہ چون چرا نہ کریں۔ تو ایک تو بادشاہ آرام سے رہیں گے، ان کے آگے کوئی چون چرا کرنے والا نہیں ہوگا۔ دوسرا، عوام کی خیرخواہی اس میں یہ ہے کہ یہ چون چرا کریں گے تو مارے جائیں گے، تو ان کی چون چرا ہی ختم کر دو تاکہ یہ کم از کم یہ کہ 70-80 سال حیوانوں کی طرح زندگی بسر کر کے پھر دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو اس طرح کی تربیت علیحدہ شے، میں اس کی نہ حمایت کرتا ہوں نہ مخالفت کرتا ہوں، اس کو چھوڑیں، ادھر رکھیں۔ یہ جو میں کچھ عرض کرنے والا ہوں وہ انقلابی تربیت سے متعلق ہے۔ آپ نے کچھ اور کام کرنا ہے تو کوئی اور تربیت دیجیے، انقلاب لانا ہے تو یہ تربیت دینی پڑے گی۔ خانقاہی تربیت کے متعلق بات نہیں ہو رہی ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ اور ہے، اپنی جگہ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ آج کے دور میں وہ خانقاہی تربیت نہیں بلکہ مجاہدانہ تربیت درکار ہے، زمانہ بدل چکا ہے۔ اگر آپ کو اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے، ویسے یہ کہ اپنی چودراہٹ جمانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں مار دیجئے۔ انقلاب لانا ہے تو پھر یہ کہ انقلابی تربیت دینی پڑے گی، بلکہ میں کو جو ہے وہ تگڑا کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ اسے ڈسپلن بھی کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ ایک عجیب ہی کھکھیڑ ہے کہ آپ گھوڑے کو خوب پالیں بھی، پوسیں بھی، پھر اسے لگام بھی دیں، تو مشکل کام ہے نا۔ گھوڑے کو ہی لاغر کر دیں تو لگام دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود ہی بیچارہ اس کو کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو انقلاب لانا ہے تو گھوڑا طاقتور چاہیے، تو گھوڑا طاقتور چاہیے تو پھر لگام بھی طاقتور چاہیے۔ تو یہ چونکہ عام سطحی قسم کی لیڈرشپ کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کے لیے پھر آسان یہی ہے کہ سب سے ماڑا گھوڑا دیکھو، اسی پر جو ہے وہ شرط لگاؤ۔ تو انقلابی نظریات کا استحضار اور انقلابی جذبہ کی آبیاری، پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے کارکن ہیں ان کے اندر وہ ظاہر اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا جذبہ پیدا کرنا ہے، تو اس کو ان کے اندر جتنا انقلابی نظریہ راسخ ہوتا جائے گا، وہ ہر وقت مستحضر رہے گا، نظروں کے سامنے رہے گا، اپنا ہدف معلوم ہے، میں نے انقلاب برپا کرنا ہے، اتنا ہی ان کے اندر یہ جذبہ جو ہے وہ زندہ جاوید رہے گا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، چنانچہ تمام انقلابات میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جو بھی انقلابی کارکن ہوتے ہیں ان کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، وہاں جو بھی ان کا لٹریچر ہوتا ہے، جو ان کے نظریے کی جو ہے وہ ترویج کر رہا ہوتا ہے، اس لٹریچر کا مطالعہ ہوتا ہے، باہم ڈسکشنز ہوتی ہیں تاکہ وہ انقلابی نظریہ تر و تازہ ہوتا رہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے کیا نظام اختیار کیا؟ تو اس کے لیے عنوان باندھا ہے ڈاکٹر صاحب نے، انقلابی نظریات کا استحضار اور انقلابی جذبہ کی آبیاری بذریعہ تلاوت قرآن۔
ایک تلاوت قرآن ہے کی جاتی ہے، ناظرہ ہوتی ہے، بہت تکلف سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اندر وہ جذبہ بھی پیدا ہو جائے کہ جو اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید کو کسی اور طرح سے پڑھنے کی ضرورت ہے، تب جا کے وہ جذبہ اس کے اندر اجاگر ہوگا۔ اس مجاہدانہ تربیت کے لیے سب سے پہلی لازم چیز یہ ہے کہ جو شخص بھی اس میدان میں آئے اس کا اپنے اس انقلابی نظریے کے ساتھ شعوری تعلق پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے۔ اگر کہیں شعور کی سطح سے نیچے اتر جائے گا، اپنی منزل یاد نہ رہے گی، اپنے انقلابی نظریے کے ساتھ ذہنی تعلق کمزور ہو جائے گا، تو وہ شخص مزمحل ہو جائے گا، ڈھیلا پڑ جائے گا، پھر وہ انقلابی کام نہیں کر سکے گا۔ لیکن یہ کہ چونکہ اس نالے میں گر گیا ہے، اب جدھر پانی بہہ رہا ہے وہ ساتھ بہتا رہے گا، لیکن یہ کہ وہ خود ہاتھ پاؤں مارنے والا نہیں ہوگا، بس جدھر دھکا کھائے گا ادھر چل پڑے گا۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے حصول کے لیے قرآن مجید اور احادیث شریفہ پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے وہ قرآن حکیم کی تلاوت پر ہے۔ نہایت نامساعد ماحول ہے اور اس میں مخالفت شدید ترین ہے۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، سورہ عنکبوت کی 45 اور 21ویں پارے کی پہلی آیت میں وارد ہوا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یعنی یہ وہ حالات ہیں کہ جن میں یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں وہ سب لوگوں کے علم میں ہیں۔ حضرت خباب ابن الارت جو ہیں ان کو دیکھتے انگاروں پہ لٹا دیا گیا ہے، حضرت عمار جو ہیں اور حضرت یاسر ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ان کی جو اہلیہ ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو مسلمانوں پر بہت ہی برے حالات ہیں، بڑی جو ہے وہ تکلیف ہے اور اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جواباً وہ جذبہ تازہ رکھنے کے لیے، اب ظاہر ہے جو لوگ یہ اذیتیں دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں، اسے کہتے ہیں نشان عبرت بنانا، یعنی ایک آدمی کو اتنی سزا دے دو کہ باقی سارے ڈر کے بیٹھ جائیں۔ یہ بڑی سادہ سی مثال ہے، آپ کو معلوم ہے جب ہم پرائمری اسکول میں یا مڈل اسکول میں ہوتے ہیں تو جب بچے شور کرتے ہیں تو ٹیچر جب آتا ہے کلاس روم میں تو وہ کسی ایک کو پکڑ کے وہ پھینٹی لگاتے، باقی سب چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ انقلابی عمل کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جو پھر ایک دو کو پکڑو ان کو جو ہے لال مسجد بنا دو، تو پھر اس کے بعد سارے مدرسے والے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر وہ اس کے بعد جمعہ جماعت پر بھی جلدی جلدی نہیں بولیں گے کہ بھائی حق بات کیا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے 5 فٹ دور ہو کے کھڑے ہو جاؤ اور ایک صف چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ ذرا ایک دفعہ جب کسی کو اچھی طرح پھینٹی لگ جاتی ہے تو باقی سب کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ تو یہ مکے والوں کے ہوش کیوں نہیں ٹھکانے آ رہے تھے؟ اس لیے کہ انہیں تازہ ڈوز مل رہی تھی، انہیں تازہ انجیکشن لگ رہے تھے۔ وہ انجیکشن کس چیز کے تھے؟ وہ تھے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہا کرو اس کتاب کی جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے۔ غور کیجئے کہ یہ حکم صرف حضور کو نہیں ہے بلکہ آپ کی وساطت سے تمام اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے کہ اگر اس انقلاب کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو تمہارا شعوری اور ذہنی اور قلبی تعلق اس نظریے کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر وہ کمزور پڑ جائے گا تو اس جدوجہد کے لیے جو جذبہ درکار ہے، ریزسٹ کرنا ہے نا، مار پڑ رہی ہے آپ نے، اب دیکھیے نا حضرت بلال کا معاملہ کیا ہے، انہیں مار پڑ رہی ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، وہ جواباً کسی کو مکہ نہیں مارتے، وہ جواباً کسی کے منہ پہ تھوکتے نہیں ہیں، وہ کسی کو لیٹے لیٹے لات نہیں مارتے ہیں، وہ جواباً صرف ایک بات کہتے ہیں، احد 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 احد۔ یہ ریزسٹنس ہے، نہیں چھوڑوں گا، میں اللہ کا نام جپنا نہیں چھوڑوں گا۔
کر لو جو کرنا ہے، بوٹیاں اڑا دو، چھیتڑے اڑا دو میرے جسم کے، احد احد۔ یہ کدھر سے آئے گا اندر یہ جذبہ کہ آدمی چپ کر جائے، بولنا بند کر دے، احد احد کہنا چھوڑ دے، اس کی جگہ پہ کہتا چلا جائے؟ تو یہ قوت محرکہ اسے کدھر سے ملے گی؟ یہ اللہ کی کتاب عطا کرتی ہے۔ یہ شوق، یہ جذبہ جہاد اللہ کی کتاب سے ملتا ہے، یہ کسی اور تربیت سے نہیں ملتا۔ باقی ساری تربیتیں مصلحتیں سکھاتی ہیں، مشکل آئے تو جان بچانا سکھاتی ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے جو بے خطر آگ میں کودنا سکھاتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کوٹ کرتا ہے، یہ نوح علیہ السلام کو کوٹ کرتا ہے، یہ سارے رسولوں کے واقعات سناتا ہے۔ آپ کو نہ بھی سمجھ آ رہی ہو شعوری طور پر، تب بھی آپ کے اندر وہ پیغام جا رہا ہوتا ہے، آپ کو وہ جذبہ مل رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ کمزور پڑ جائے گا تو اس جدوجہد کے لیے جو جذبہ درکار ہے وہ بھی مزمحل ہو جائے گا۔ آگے فرمایا، اور نماز قائم رکھو۔ بلا شبہ نماز فحش اور برے کاموں سے روکنے والی چیز ہے۔ یہاں دو چیزیں جمع کر لیں، قرآن اور نماز، اس لیے کہ نماز کا بھی جزو اعظم قرآن ہے۔ قرآن کا لب لباب ہے سورہ فاتحہ۔ نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت لازمی ہے۔ اس کے ذریعے سے توحید کے ساتھ ہمارے ذہنی رشتے کی استواری اور ہمارے عہد کی تجدید ہوتی ہے۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، جب پڑھا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس طرح ہر مسلمان توحیدی نظری یا توحید فی العقیدہ اور توحید عملی، یعنی اللہ کی عبادت اور استعانت، ان دونوں کو ہر رکعت میں قول و قرار کا اعادہ کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کے متعلق آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ مکہ میں قریش کی طرف سے حضور کے قتل کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ یہ مکی دور کا آخری حصہ ہے۔ اس میں حضور کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیا کرو اس کتاب کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف وحی کی گئی ہے۔ اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں، اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ اور دیکھ لو کہ اس کتاب کے سوا تمہارے پاس کوئی اور سہارا اور کوئی دوسری جائے پناہ نہیں ہے۔ اب یہ تو وہ ماحول تھا نا جس میں یہ بات کہی گئی۔ قرآن مجید سورہ کہف میں جہاں پہ یہ بات کی گئی ہے اس کا اپنا سیاق و سباق کیا ہے کہ پیچھے اصحاب کہف کا ذکر آیا ہے۔ جہاں آ کے اصحاب کہف کا ذکر ختم ہوا اس کے بعد یہ آیت آ گئی ہے۔ وہ اصحاب کہف کے ذکر میں جو آخری بات ہے وہ بتائی گئی ہے کہ وہ کتنا عرصہ جو ہے وہ اپنی غار میں رہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ پھر آ گیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ۔ معلوم ہوا کہ جو اصحاب کہف کو تو غار میں جگہ مل گئی تھی۔ اے نبی، آپ کا سہارا کون سا ہے؟ آپ کی جائے پناہ کون سی ہے؟ آپ کو سہارا دینے والی شے کیا ہے؟ وہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ اپنے لیے اس کتاب کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ تو آپ کو تو پناہ دینے والی شے ہی ہے، اور یہی آپ کو اللہ سے جوڑنے والی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی رسی ہے آسمان سے لے کے زمین تک تنی ہوئی، ممدود من السماء إلى الأرض، اور طرفہ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، تو اس کو مضبوط تھام لو۔ یہ آپ اللہ سے جڑ جاؤ گے، اللہ سے تعلق ہو جائے گا، اور جو اللہ سے تعلق ہو گیا تو آپ گویا آپ کو ایک سہارا مل گیا۔ میں پھر عرض کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام اہل ایمان بھی اس حکم کے مخاطب ہیں کہ اس کتاب کے دامن میں پناہ لو۔ اس کتاب کے ساتھ جس کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی انقلابی نظریے کے ساتھ اس کا شعوری و ذہنی و قلبی تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ یہ جو مصر کے جو ابھی وزیر اعظم جن کو کہنا چاہیے شہید کیا گیا ہے، تو ان کو جب جیل میں ڈالا گیا تو ان کو قرآن مجید نہیں دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ ہمارے دشمن بھی جانتے ہیں
کہ اہل ایمان کا سب سے بڑا سہارا یہ اللہ کی کتاب ہے، اور وہ اس سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں اس سے کو۔ میں نے آج کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ دوسرے انقلابات کے نظریے انسانوں کے ذہنوں کی پیداوار ہیں۔ اسلامی انقلاب کا نظریہ وحی کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، لہٰذا زیادہ سے زیادہ قرآن سے تعلق، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنا، نماز میں خصوصاً فجر میں، تہجد کے وقت، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس میں قرآن کی طویل قرات ہو، اسی لیے اس کا نام قرآن الفجر۔ باقی نمازوں میں اتنی طویل قرات نہیں ہوتی، لیکن فجر کی نماز میں طویل قرات مطلوب ہے، وہ گویا قرآن پڑھنا ہے فجر کا، اور جان لو کہ قرآن پڑھنا فجر کا مشہود ہے، اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ اس موقع پر فرشتے سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں، اس لیے کہ رات کے فرشتے بھی جن کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہوتی ہے، اور دن کے فرشتے بھی جو آ کر چارج لیتے ہیں، فجر کی نماز کے وقت دونوں جمع ہوتے ہیں۔ اب جہاں پہ یہ آیت آئی ہے اس کا بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں سیاق و سباق۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور پھر ساتھ فتہجد بہ نافلۃ لک۔ تو یہ اس کا کانٹیکس کیا ہے؟ وہاں اب اس طرح کا اب جبر نہیں ہے۔ اس موقع پر جب سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت اتر رہی ہے تو اس موقع پہ اب تشدد، پرسیکیوشن نہیں ہو رہا ہے، اب کمپرومائز کرنے کی جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ کی بھی کچھ باتیں مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری باتیں مان لیجئے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اکا دکا، یہ بھی بڑا پریشرائز ہو رہا ہے، اس پر سماجی پریشر پڑ رہا ہے، اپنے بڑے آ کے سمجھا رہے ہیں، بیچ میں خیر خواہ شامل ہو جاتے ہیں کہ جی کچھ مان لے رہے ہیں وہ تو یہ بھی بڑی غنیمت ہے، آہستہ آہستہ بتدریج دین کو نافذ کرنا چاہیے، یہ سارا ایسا تو نہیں ہوتا نا یکبارگی ہو جائے، ابھی اتنا مان رہے ہیں باقی کل منوا لیں گے، چلیں اس بل میں اتنا شامل کروا لیتے ہیں قرارداد مقاصد میں، باقی یہ ہے کہ 1977 میں ایک اور تحریک چلا لیں گے، تو ابھی اتنا تو مان لیجئے۔ اس پریشر کی شدت کیا تھی اس کا اندازہ سورہ بنی اسرائیل پڑھتے ہوئے ہوتا ہے کہ لولان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، نبی ہم آپ کو مضبوط نہ جما دیتے تو ان کے یہ جو جس طرح پریشر آ رہا تھا اس کی طرف شاید آپ معمولی سا بال بھر کچھ نہ کچھ مائل ہو ہی جاتے ان کی ان باتوں کی طرف، وہ جو چکنی چپڑی زخرف القول غرور تھا اس میں آپ پھنسی جاتے۔ تو اس پریشر سے بھی نکلنے کا طریقہ کیا؟ اپنا موقف تازہ کرو، اپنی کتاب کے ساتھ جڑو، وہاں سے آپ کو وہ انرجی ملے گی کہ یہ لوگ آپ کو اس طرح کے پریشر میں اور جھوٹے جو ہے وعدوں میں پھنسا نہیں سکیں گے، بلکہ آپ پوری استقامت کے ساتھ اور پوری جو ہے اللہ کی مدد کے ساتھ کھڑے رہو گے۔ لہٰذا ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ ٹھوک ٹھوک کر اپنے ذہن و قلب میں اتارنا، بار بار پڑھنا۔ آپ سوچئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہوگا کہ آپ جو ہے نا رات بھر آدھی رات یا 2 تہائی رات یا 1 تہائی رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھا کریں، تو اس وقت ابھی قرآن سارا اترا کتنا تھا؟ مطلب یہ اسی کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، تاکہ یہ پوری طرح جا کے پوست ہو، ضمیر پہ اتر جائے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یہ در حقیقت تربیت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے نظام کی سب سے اہم اور اولین شق ہے۔ اب یہاں سمجھ لیجئے کہ یہ 1 سالہ کورس کیوں شروع کیا گیا تھا، یہاں سمجھ لیجئے کہ یہ لوگوں کو عربی زبان کو سیکھنے کی جو ہے وہ ترغیب کیوں دی جاتی تھی، وہ کس مقصد کے لیے تھی؟ وہ اس مقصد کے لیے تھی کہ وہ انقلابی کارکن قرآن مجید کی زبان کو براہ راست جانتے ہوں، تاکہ اس کا مفہوم براہ راست ان کے قلب کے اوپر اتر رہا ہو۔ اور یہ جو ہے اس کے لیے ایک وقت میں ایک ہدف مقرر کیا گیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے خود یہ بات کی تھی کہ میری خواہش ہے کہ ہمارا ہر نقیب لازماً 1 سالہ کورس کیا ہوا ہو۔ یہ کوالٹی ایک انقلابی کارکنی ہے انقلابی جماعتوں کی، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے کارکن جو ہیں، خاص طور پہ دیکھیں لیڈرشپ کا جو سب سے لوور لیول ہے وہ نقیب ہے، وہ بھی 1 سالہ کورس کیا ہوا ہو۔ یہ ہے جو ایک وقت میں جو ہے وہ طے کیا گیا۔ تو تب اس کے اندر وہ جو ہے نا وہ نظریے کی جو ہے وہ پختگی ہوگی۔ اچھا پھر چلتے چلتے جب یہ ہوا
کہ جسے 1 سالہ کورس کے لیے بھیجیں اس کے انقلابی نظریے ہی گھاس چرنے چلے جائیں، تو پھر اس کے بعد کس کو بھیجیں گے آپ انقلابی وہ جو ہے 1 سالہ کورس کروانے کے لیے؟ در حقیقت تربیت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے نظام کی سب سے اہم اور اولین شق ہے ذہن کی گتھیوں کو سلجھانے، آئینہ قلب کو سیکل کرنے، ایک بندہ مومن کے باطن کے نور کو اجاگر کرنے اور اس میں ایک ولولہ تازہ اور جوش عمل پیدا کرنے کے لیے قرآن حکیم سے زیادہ مؤثر شے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ کتاب مبین تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، سیدھی راہ دکھانے والی اور یاد دہانی ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے والی بن کر نازل ہوئی ہے۔ اس میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اسی بات کو علامہ اقبال نے یوں کہا ہے کہ، اور یہ قرآن جو ہے یہ آپ عربی زبان کی مدد سے بس پڑھیں اور اپنا قرآن پڑھیں تب یہ شے پیدا ہوتی ہے۔ اس کو اگر وہ جن غلافوں میں لپیٹ دیا گیا ہے نا، روایات کے غلاف، وہ لپٹے ہوئے قرآن نے پھر آپ کو اس کو تو خود اس کے ساری تاثیر ختم کر دی گئی ہے۔ علامہ اقبال نے یوں کہا ہے، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ یہ قرآن اگر کسی کے ذہن میں اتر جائے گا اور اس کے دل میں رچ بس جائے گا تو اس کے باطن میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اسے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ برا لگنے لگے گا، وہ جو کچھ اس کے آس پاس دائیں بائیں جو کچھ بھی ہے اس کے ساتھ اس کی مناسبت ہی نہیں رہے گی باقی، اور اس کی شخصیت بدل جائے گی۔ اور جب اندر سے انقلاب آئے گا اور مستحکم ہوگا تو بالآخر یہ ایک عالمی انقلاب کو جنم دے سکتا ہے، اس کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہے تقریباً آج سے 22 سال پہلے، 20 سال تقریباً پہلے ایک رپورٹ آئی تھی، بڑی مشہور ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ رینڈ کارپوریشن کی وہ تجزیہ تھا کہ 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور اس میں کچھ سیکولرسٹ تھے، کچھ جو ہے ماڈرنسٹ تھے، کچھ ٹریڈیشنلسٹ تھے، اور ایک وہ تھے جو فنڈامنٹلسٹ تھے۔ تو پھر انہوں نے ایک اپنی اسٹریٹجی بنائی تھی کہ ہمارے لیے خطرناک تو فنڈامنٹلسٹ ہیں، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کہیں ٹریڈیشنلسٹ ان کے ساتھ مل نہ جائیں۔ ہمارے کام کے سیکولرسٹ سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اپنے ہی ہیں، لیکن ہمارے کام کے جو ہیں وہ ماڈرنسٹ ہیں، لیکن یہ کہ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے پھر یہ سارے ٹی وی چینلز کھولے گئے تھے تاکہ وہ جو ماڈرنسٹ ہیں وہ آ کے تو زخرف القول غرور سنا کے تو لوگوں کے انقلابی جذبات کو ٹھنڈے کریں۔ بڑے بڑے انقلابی ٹھنڈے ہو گئے اس دور میں، یہی 20 سال ہیں۔ یہ رینڈ کارپوریشن نے جو سوچا تھا وہ اسی طرح ہوا، بجائے اس کے کہ ٹریڈیشنلسٹ جا کے نہ جڑیں فنڈامنٹلسٹ کے، جو کوئی چند دانے فنڈامنٹلسٹ کے تھے وہ آ کے تھلے لگ گئے ٹریڈیشنلسٹ کے۔ تو یہ تو سب ہو گیا، لیکن یہ کہ اس کے چند سالوں کے بعد حامد میر صاحب گئے امریکہ، واپس آ کے تو وہاں بعض میٹنگز میں بھی شرکت کی، کوئی کانفرنسوں میں بھی شرکت کی، تو انہوں نے ایک بات کہی کہ کسی موقع پہ وہاں کسی آدمی نے، ان کے کسی دانشور نے یہ بات بھی کہی کہ ہر وہ مسلمان، اب دیکھیے ہر وہ مسلمان کا مطلب کیا ہے، خواہ وہ ماڈرنسٹ ہو، خواہ وہ سیکولرسٹ ہو، خواہ وہ ٹریڈیشنلسٹ ہو، یعنی فنڈامنٹلسٹ تو ہے ہی خطرناک نا۔ تو یہ جو 3 ہیں، ان میں سے ہر وہ مسلمان کہ جو قرآن مجید کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب سمجھتا ہے، پوٹینشلی فنڈامنٹلسٹ ہے۔ ابھی تو وہ سیکولرسٹ ہے یا ابھی تو وہ ماڈرنسٹ ہے، لیکن جب وہ قرآن پڑھے گا نا تو وہ سیدھا فنڈامنٹلسٹ بنے گا۔ تو یہ اب آپ کا دشمن بھی جانتا ہے، تو نہیں جانتا، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں۔ باقی دنیا کو تو پتہ ہے یہ کتاب انقلاب ہے، لیکن یہ کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ مسلمانوں نے اس کتاب انقلاب سے خود جان چھڑانے کے لیے اس کے اوپر کتنے غلاف چڑھائے ہیں، وگرنہ یہ کہ وہ اتنی بیچارے اس سے پریشان نہ ہوتے، بس اس کو روایتوں کے ساتھ جو ہماری یہ روایت سے مراد حدیث نہیں ہے، سنت نہیں ہے، یہ جو ہماری جو بعد میں ایجاد کردہ روایات ہیں جنہیں اقبال نے خرافات سے بھی تعبیر کیا ہے، بھائی ان کے اندر جب لپیٹ کے دیکھیں گے تو بس پھر اس کے سارا جو ہے نا اس کا ڈنک نکلا ہوا ہوگا۔ اور اس کا پیش خیمہ پھر علامہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ اپنے نفس کے تزکیے کے لیے بھی اس قرآن سے زیادہ مؤثر شے اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کو اسباق لینے کی ضرورت نہیں ہے جا کے جس ایسے آدمی سے جسے خود اسباق لینے کی ضرورت ہو۔
بلکہ یہ کہ آپ کا تزکیہ کرنے کے لیے یہ قرآن کافی ہے۔ ہم جو رات کو جو شیطان کی طریقہ واردات جو پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید کے مختلف مقامات سے، تو اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، خاص طور پہ سورہ اعراف کی جو تفسیر جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس حصے کی، یعنی جو قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا ہے، تو وہاں یہ بات بھی آئی تھی کہ شیطان کہیں آپ جب کسی بڑے کام پر جا رہے ہوں تو آپ کو چھوٹے کام کو حسین بنا کے دکھاتا ہے۔ دونوں نیکی کے کام ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑا ہے، اعلیٰ درجے کا ہے، اور ایک کمتر ہے، تو شیطان کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ برتر کو چھوڑ کے کمتر کی طرف آ جائیں، لہٰذا آپ کے دل میں اس کمتر کام کو زیادہ جو ہے وہ مزین کر کے پیش کر دیتا ہے۔ تو آپ کے تزکیے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید دیا ہوا ہے، تو آپ کو اگر کچھ اور چیزوں میں احساس ہو کہ یار یہ تزکیے کے زیادہ بہتر طریقے ہیں، تو آخر وہ حدیث ذہن سے کیوں اوجھل ہو جاتی ہے کہ من ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، جو ہدایت تلاش کرے گا اس قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے، تو اللہ اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ ہاں وہ بھی روایت میں ذکر آ گیا ہے کہ یہ ذرا ضعیف ہو گئی ہے، تو پھر وہ کون سی قوی ہے کہ آپ جا کے دوسروں سے تزکیے کے طریقے لیں؟ وہ تو بیچاری ضعیف بھی نہیں ہے، یہ تو چلیں ضعیف تو ہے نا، وہ تو ٹوٹلی نئی ایجاد شدہ شے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ اور پھر یہ کہ جن صاحب کے پاس لوگ جاتے ہیں، اور آج کل جو بھی ہیں جن کے پاس جاتے ہیں، یہ تو اس روایت کے ساتھ بھی نہیں جڑے ہوئے ہیں جو چلیں 1000 سال سے 1200 سال سے ہمارے ہاں جاری و ساری رہی ہے۔ یہ تو وہ خانقاہی نظام بھی نہیں ہے، یہ سارے کوئی بیوروکریٹ ہیں اور کوئی جناب بڑے بڑے جو ہے چودھری ہیں، اور شغل میلے کے لیے وہ ذرا شام کے اوقات میں اپنا یہ دھندا بھی چلا لیتے ہیں کہ جی ہم تزکیہ بھی فرماتے ہیں، تو وہ تو خود دھوکے میں پھنسے ہوئے ہیں، تو باقیوں کو بھی سبز باغ دکھاتے ہیں۔ تو بہرحال تزکیے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آلے کو استعمال کیا وہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی وحی یعنی قرآن مجید ہے۔ کشتن ابلیس کار مشکل است، علامہ اقبال نے یہ یعنی قرآن مجید کے آلائے تزکیہ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ظاہر ہے جو انسان کے اندر حیوانی خواہشات ہیں، جبلتیں ہیں، اور ان کو اکسانے کا کام جو شیطان کرتا ہے، تو یہ دونوں کو ملا کر ایک لفظ ابلیس یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کے او گم مندر آما کے دل است، خوشتراں باشد مسلمانش کنی، کشتہ شمشیر قرآنش کنی۔ ابلیس کو قتل کر دینا آسان کام نہیں ہے۔ کشتن ابلیس کار مشکل است یعنی مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ زاں کہ وہ گم اندر اما کے دل است، اس لیے کہ وہ تو انسان کے دل میں جا کر ڈیرا لگاتا ہے، وہ تھوتنی لگا کے دل پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پہ وہ اپنا وسوسے جو ہے وہ انجیکٹ کرتا ہے۔ خناس ہے نا، آگے بڑھ کے نبض چیک کرتا ہے، آپ غافل ہوں تو انجیکٹ کرتا ہے، نہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہاں جا کر گھات لگاتا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو زہر پورے، یہ اس کا ترجمہ یعنی کہ یعنی بے شک شیطان دوڑتا ہے انسان میں، انسان کے اندر جیسے خون اس کے اندر دوڑتا ہے، یعنی رگوں کے اندر جیسے خون جاری و ساری ہے، اسی طرح شیطان سرایت کیے ہوئے ہے انسان کے اندر، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ پوری طرح گویا اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو زہر پورے جسم میں سرایت کر گیا ہو، اس کے لیے تریاک بھی وہ درکار ہے جو پورے وجود میں سرایت کر جائے۔ اب ہم سے تو خیر وہ کورونا جب پھیپھڑوں میں گھس جائے تو اس کا کچھ نہیں ابھی تک ہمیں معلوم، تو بہرحال معلوم تو تب ہی ہوگا نا جو پھیپھڑوں میں جا کے تو کورونے کو ختم کرے۔ تو اسی طرح جو خون میں شامل ہو گیا ہے، انفیکشن ہو گیا ہے کوئی خون میں، تو وہ تو پھر اب دوائی بھی وہ چاہیے کہ جو خون ہی میں شامل ہو کر اسے ٹھیک کرے، جو پورے وجود میں سرایت کر جائے۔ اور وہ تریاک صرف قرآن ہے، اس کو اپنے باطن میں اتارو۔ اس کو اتارنے کا عمل یہ ہے کہ ٹھوک ٹھوک کر اتارو، یعنی بار بار پڑھو، اسے بار بار پڑھو، اسے ہیمر کرو۔ یہ نہیں کہ ایک بار پڑھا اور سمجھ لیا، بلکہ اس کو پڑھتے رہو۔ اس طریقہ سے یہ قرآن رفتہ رفتہ انسان کے وجود میں سرایت کرتا ہے۔ تلاوت قرآن کا انقلابی نظریہ اور تربیت محمدی کے ساتھ جو منطقی ربط و تعلق ہے، یعنی تلاوت قرآن کا انقلابی نظریے اور تربیت محمدی کے ساتھ جو منطقی ربط و تعلق ہے،
اسے میں نے واضح کر دیا ہے کہ انقلابی کارکن کے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کا ذہنی و قلبی تعلق اپنے انقلابی نظریے کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ یہ تعلق کمزور رہے گا تو انقلاب کے لیے قربانی کا جو جذبہ درکار ہے وہ بھی مضمحل رہے گا۔ پہلی چیز یہ ہے، اور قرآن چونکہ نظریہ ہے انقلاب محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا تربیت محمدی کی پہلی شک ہے کہ اس قرآن کو مسلسل پہن محنت کر کے انسانوں کے اندر اتارا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا جو تزکیہ کرنا ہے، اس کی جو بھی جو زمینی خواہشات ہیں، جو اس کی جبلت ہیں، ان پر قابو پانا ہے، انہیں جو ہے وہ تابع کرنا ہے، انہیں ختم نہیں کرنا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیے، ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ اپنا غصہ ختم کر دو، اپنے اندر سے اشتعال کو بالکل اپنی میں ختم کر دو، آپ اپنے اندر جذبہ جنس بالکل ختم کر دو، اپنی یہ ساری خواہشات مٹا دو، تو آپ کا تزکیہ ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ ان کو قوی کرو، یہی باطل کے مقابلے میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ وہ کیسے کام آئیں گی وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ ان کو قرآن مجید نے ختم کرنے کا نہیں کہا، قرآن نے ان کو ڈسپلن میں لانے کا کہا ہے، ان کو قابو کرنے کا کہا ہے۔ بات وہی ہے، گھوڑا مضبوط کرو اور پھر خوب مضبوط ہو کر اس کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو۔ مضبوط گھوڑے پر مضبوط بندہ درکار ہے۔ اب گھوڑا آپ مضبوط کرو گے، اس کے بعد خود کیسے مضبوط ہوگے کہ گھوڑے کو قابو میں رکھو؟ آپ کو مضبوط کرنے والی شے وہ آپ کی روح کی ترقی ہے، اس کا ارتقاء ہے، اس کی غذا قرآن مجید ہے۔ آپ قرآن مجید کے ساتھ جڑو گے، اسے اپنے اندر اتارو گے، آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوگی، آپ کا جو ہے وہ جذبہ انقلاب مضبوط ہوگا، اس کو جلا ملے گی، اور یہ چیز، یہ جو نصب العین ہے، یہ آپ کی جو جبلی خواہشات ہیں ان کو ایک ذیلی چیز بنا کے رکھ دے گا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ دنیا میں رہو، رہنا کیسے ہے؟ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے یا اجنبی ہوتا ہے۔ اجنبی آدمی کو اس جگہ سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اور جو مسافر ہوتا ہے اسے اپنی راہ سے غرض ہوتی ہے، دائیں بائیں سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس آدمی کا ہدف معین ہے، جس کو معلوم ہے میں نے وہاں جانا ہے، یہ اس کی منزل ہے، اس منزل کا سچا کھرا رائی ہے، اسے دائیں بائیں دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ آپ جب سفر میں ہوں تو آپ کو جو ہے وہ خریداری کا کوئی شاپنگ کا نہیں آئے گا۔ اسی طرح جتنا بندہ اپنے نظریے کے، اپنے ہدف کے ساتھ فوکس ہوتا ہے، تو یہ جو دائیں بائیں کی چیزوں سے وہ اتنا ہی ڈی فوکس ہوتے ہیں۔ جو آدمی جتنی تیز گاڑی چلاتا ہے اس کو اتنا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ سڑک کے بائیں طرف کیا تھا، دائیں طرف کیا تھا، اور جسے اپنی وہ جو دو قدم کے بعد رکتا ہے اسے ساری جگہوں کا پتہ ہوتا ہے، پھر فلانا سٹاپ ہے، پھر فلانی جگہ ہے، پھر یہ ہے، پھر وہ ہے، تو وہاں سے چائے اچھی ملتی ہے اور فلانی جگہ سے لسی اچھی ملتی ہے۔ تو یہ تو وہی ڈی فوکس لوگ ہوتے ہیں۔ اب جس نے نکلنا ہے، جانا ہے لاہور ٹھا، اس کو کوئی نہیں پتہ کہ بھئی کھاریا میں کیا ملتا ہے، جیلم میں سے کیا اچھی شے ملتی ہے، اس نے تو منزل پہ پہنچنا ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جبلتیں اپنی جگہ پہ ان کو بھی اللہ نے کسی اچھے مقصد کے لیے، خیر کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، ان کے کچھ سائیڈ ایشوز بھی ہیں، کچھ یہ اگر انہی کا آدمی اسیر ہو جائے تو پھر وہ اس کے اندر جو ہے وہ حیوانی جذبات جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ان کو ختم کرنا، یہ کوئی اللہ نے فضول چیزیں نہیں دی ہیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے، یہ بامقصد چیزیں ہیں، ان کو اس مقصد میں کام میں لایا جائے اور بھرپور کام میں لایا جائے۔ لیکن یہ کہ ان کو حد میں رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کہیں فوکس ہوں، آپ کا ایک نصب العین ہو، اور اس نصب العین کی خاطر آپ زندگی گزار رہے ہوں، تو یہ چیزیں اوپر آتی ہی نہیں، یہ نیچے دبی رہتی ہیں۔ ہاں، جب آپ ریلیکس کریں گے کہ منزل میں نے پا لی ہے، جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ بھئی کام ہو گیا ہے، وہاں جا کے پھر یہ چیزیں نیچے سے ابھر کر آ جائیں گی، کیونکہ اب آپ بالکل ریلیکس کر رہے ہیں، تو پھر اندر سے یہ جذبات ابھر آئیں گے۔ تو یہ جو ڈی فوکس لوگ ہوتے ہیں، یہ جن کے انقلابی نظریے کی گرفت کمزور پڑ گئی ہوتی ہے، جن کا وہ مقصد حیات باقی نہیں رہا ہوتا ہے، تو پھر ان کے اندر سے لالچ، تکبر، حسد، یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ ابھر کر اوپر آتی ہیں، اور مال جمع کرنے کی خواہش، اور یہ جو ساری جو فی قلوبہم مرض کی صورت بنتی ہے، یہ تبھی بنتی ہے۔
تو بہرحال اس حصے میں ہم نے سمجھا ہے کہ انسان کے اندر اس انقلابی نظریے کے استحضار کا اور اس کے لیے جو بھی ایک جذبہ عمل ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سے پیدا ہوتا ہے، اور اسی سے اس کا ذاتی تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ کہ آگے وہ مجاہدہ اور جہاد اور وہ شوق اس کے اندر کیسے پیدا ہوگا، اس کے لیے کیا چیز بنیاد بنے گی، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا مطالعہ کل کریں گے۔ اور کل بھی جو گزرا ہوا کل ہے اس میں کچھ سوالات تو لے نہیں سکا تھا، آج دیکھ لیتے ہیں اگر میرے پاس کچھ سوالات ہوں تو۔ اچھا جی، ایک سوال یہ آیا ہے کہ نظریاتی جدوجہد میں سب رشتے توڑنے کے لیے اپنی نظریاتی قیادت پر اعتماد ضروری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اندھا اعتماد ٹھیک ہے، لیکن ان کے بعد اب تو کسی قیادت پر ویسا اندھا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسی صورت میں قیادت کا اعتماد کیسے ممکن العمل بنایا جا سکتا ہے کہ کس کی وجہ سے لوگوں میں قیادت کے دھوکے کا خوف ختم ہو جائے اور وہ بلا جھجک اپنی نظریاتی جدوجہد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ اچھا، اصل میں یہ سوال اس کے پیچھے ہمارا ماضی قریب ہے کہ مختلف تحریکیں چلی ہیں اور قیادت وہ منزل حاصل نہیں کر پائی جس کے لیے کہ لوگوں سے قربانیاں مانگی گئی ہیں۔ اگر ہم بالکل اپنے قرب و جوار میں دیکھیں تو افغانستان میں لاکھوں لوگوں نے جانیں قربان کی، اور پھر جو جہاد کرنے والے تھے بعد میں آپس میں لڑ پڑے، وہ تو خیر کہیں اللہ کی طرف سے مہربانی ہوئی، کہیں 95 96 میں طالبان آ گئے، وگرنہ 89 میں روس کے نکلنے کے بعد سے لے کے طالبان کی آمد تک وہ مجاہدین جو لوگوں سے اللہ کی خاطر جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے مطالبے کرتے رہے، خود اقتدار کے لیے لڑتے رہے۔ تو یہ ایک تجربہ یہ ہے۔ پھر یہ کہ ہم نے کم از کم پاکستان میں جو مذہبی لیڈرشپ ہے اس نے لوگوں سے ان کے بچے نوجوان جو ہے وہ مانگے کشمیر کے لیے، اور پھر بعد میں اب جو حقیقت کھلی ہے کہ یہ تو بس ایک ٹھیکیداری تھی اور مطلوبہ مال پہنچانے کی ذمہ داریاں تھیں ان کے پاس، وہ تو قیادت خود جو ہے اس جہاد کے لیے اتنی سنسیئر نہیں تھی۔ ذرا اس سے پیچھے چلے جائیں تو تحریک نظام مصطفیٰ ہے جو 1977 میں چلی تھی، اور اس میں بھی لوگوں نے جانیں بھی دیں، اپنے کاروبار بھی جو ہے وہ برباد کیے۔ ہم نے خود کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جیلوں میں گئے ہیں، ان میں سے بعض پہ جب سے حقیقت کھلی ہے تو اس کے بعد اسلام کا نام بھی نہیں لیتے ہیں، جو جیل تک بھی چلے گئے تھے۔ تو اب اصل میں اتنے پھر اس سے پہلے تحریک پاکستان تک بھی دیکھ لیجئے، تو جب قیادتوں سے لوگوں نے اتنے دھوکے کھا لیے تو اب کوئی شخص جو بھی قیادت ہے اس پر کیسے اس درجے کا اعتبار یا اعتماد کر سکتا ہے کہ اس کے لیے اپنا کیریئر داؤ پہ لگا دے، اپنی جان جو ہے وہ جوکھم میں ڈالے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کر دے، اپنی برادری سے کٹ جائے۔ تو کل تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ ادھر سے اگر کٹے ہو تو ادھر محمد رسول اللہ کے دامن سے جڑے ہو تو وہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو آج اپنی برادری سے رشتہ داروں سے تو کٹ جائیں، ادھر جڑیں کس کے ساتھ؟ تو یہ جو ہے اس تجربے کو دیکھتے ہوئے یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو اس میں اس سوال کے جواب کو مطلب دو درجوں میں یا دو سطحوں پہ دیا جا سکتا ہے۔ ایک تو خالص نظری بات ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی انسان یہ ساری قربانیاں دے گا تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قیادت کے لیے نہ دے، وہ یہ ساری محنت اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے۔ یہ یقین رکھے کہ وہ یہ ایثار کرے گا، قربانی دے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور من جاہد فانما یجاہد لنفسی، جس نے جہاد کیا اس نے اپنے بھلے کے لیے کیا۔ آخرت میں اللہ کے سامنے سب پیش ہو جائیں گے، وہ بھی الیہ مرجعکم، سب کے سب میرے پاس آ جاؤ گے، وہ بھی آ جائیں گے کہ جنہوں نے پیروی کی ہوگی، اور وہ بھی آ جائیں گے جنہوں کی پیروی کی گئی ہوگی، لیڈر بھی آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یوم تبلی السرائر، جب وہ جو بھید ہیں وہ کھولے جائیں گے، تو بس اپنے اپنی نیتوں پر، اپنے اپنے خلوص و اخلاص پر، اپنے اپنے جذبہ عمل پر ہر ایک کو اس کا پورا پورا بدلہ اسے اللہ کی طرف سے مل جائے گا۔ یہ تو اصولی بات ہوئی، یہ تو خالص یعنی ٹھیٹھ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ آئیڈیل اور نظری اور علمی بات ہو گئی۔
باقی میں ذاتی طور پر اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ بہرحال انسان پر اپنے قریب ترین کے حالات کا اثر تو ہوتا ہے، طبعی اثر ہوتا ہے، اور قیادت کے بارے میں معلوم ہو یا جب تک ایک یقین نہ ہو کہ یہ سنسیئر ہے تو جذبہ عمل کے اندر اضملال آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور انسان سست پڑتا ہے، اور وہ اس طرح کی قربانیاں دینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو آگے بڑھ کر خود جو ہے وہ چراغ راہ بن سکیں۔ تو اس کی جو ہے دو صورتیں ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کو ایسی مخلص لیڈرشپ مل جائے، اللہ کرے مل جائے، کوئی ہو ایسا، اور وہ اس کے کردار سے نظر آ جائے گا، دکھ جائے گا نا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے کتنا کٹا ہے، وہ اس نے اپنے تجارت اور مال اور یہ اور وہ اس سے اپنے آپ کو کتنا کاٹا ہے۔ جیسے ہمارے پاس بہرحال یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا وقت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ گزرا ہے، تو محسوس تو آج تک ہم یہی کرتے ہیں، اور ان کو دنیا سے اٹھے بھی 10 سال ہو گئے ہیں۔ تو وہ ان شرائط پہ ان کی سنسیئرٹی اور جس طرح کی انہوں نے یہ اپنے تعلقات توڑے، منقطع کیے اور کٹے ہیں دنیا سے، وہ ایک سامنے کی چیز ہے۔ وہ کہا بھی کرتے تھے کہ قریب رہ کے سونگھ کے دیکھو۔ اب یہ سونگھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ یہ چیزیں یہ ہیں کہ محسوس کی جا سکتی ہیں، ان کو یعنی اس طرح ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر اس قیادت کے اندر آپ کو یہ لگے تو پھر تو ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی وہ جذبہ بھی مل جاتا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، جب قیادت اتنی قربانیاں دے رہی ہو اور وہ اگر 80% دے رہی ہو تو بہرحال کارکنوں کے اندر بھی 60% 70% کا آ ہی جاتا ہے جذبہ۔ اور اس کے بعد اس کا ایک دوسرا حل بھی ہے جس کو یعنی سوچا جا سکتا ہے کہ ایک مضبوط ٹیم بنائی جائے، لیڈرشپ ایک پوری ٹیم ہو، ایک آدمی نہ ہو، کئی لوگ ہوں، 5-6 لوگ ہوں، 6-7 لوگ ہوں، وہ گویا ایک دوسرے کا محاسبہ بھی کر رہے ہوں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ جب تک پیسیو ریزسٹنس کا دور ہے اس میں اس کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، باقی جب آپ ایکٹیو ریزسٹنس میں اتر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو لنگڑے گھوڑے کو بھی دوڑنا پڑتا ہے، کیا کرے گا بیچارہ، کیونکہ ادھر سے اب غزوہ احزاب ہو رہا ہے، یا یہ کہ غزوہ بدر ہو رہا ہے یا احد ہو رہا ہے، تو اب کیا کرے گا، اب تو لیڈ تو کرنا ہی پڑے گا نا، اب میدان میں تو جانا ہی پڑے گا۔ تو وہاں تو وہ مجبوراً بھی بیچارے کو جانا پڑے گا، جو بے شک لنگڑا بھی ہو، لیکن یہ کہ جب تک آپ پیسیو ریزسٹنس کے دور میں ہیں تو اس کا ایک نعم البدل یا اس کا ایک بدل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پر بھروسہ نہ کیا جائے، پتہ نہیں وہ کب اس کے اوپر شیطان سوار ہو جائے، تو ایک سے زیادہ لوگ جو ہے ایک کمیٹی کی صورت میں یا ایک اجتماعی عمارت کی صورت میں اگر معاملہ کیا جائے تو وہ ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کا آئینہ بنتے ہوئے جو ہے وہ یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھا جائے، تاکہ کسی ایسے جو فرسودہ ہو گیا ہو جو پرزہ، اسے نکالنے کا بھی نظام ہونا چاہیے، پھر اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے۔ انجن بھی بعض اوقات گاڑی کا جواب دے جاتا ہے، اس کو بھی اوور ہالنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک اور سوال آیا ہے، ہم اگر آنکھیں بند کر کے اپنی دھن میں لگے رہیں کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ مثبت جذبہ بھی تو باطل کی طاقت کا سبب بن جاتا ہے۔ ہاں مطلب دنیا میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا، لیکن یہ کہ آخرت میں جا کر تو بہرحال اس آدمی کو تو اس کا اجر مل جائے گا۔ البتہ یہ کہ اس کی کریکشن کی کوشش ضرور ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی اس کی فکر ہی نہ کرے، کھلی چھٹی نہیں دینی چاہیے کسی کو، بالکل وہ جیسے پیر صاحب کا احتساب نہیں ہو سکتا، اس طرح کا اگر نظام ہوگا تو پھر کسی کے بدراہ ہونے کا یا گمراہ ہونے کا یا بھٹک جانے کا یا مزمحل ہو جانے کا امکان زیادہ رہے گا۔ اور اگر ایک مضبوط جو ہے وہ محاسبے کا نظام ہو تو اسے بیلنس میں رکھا جا سکتا ہے، یا فرسودہ اور بیکار شے کو نکال باہر پھینکا جا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ آ گیا ہے کہ خالد صاحب، جن جماعتوں میں اپنے رفقا کی تربیت اس ڈگر پر کی جاتی ہے کہ کسی کو برا بلا مت کہو، جھوٹے کو جھوٹا مت کہو، کسی کے واضح منافقانہ یا ظالمانہ طرز زندگی پر کھلی تنقید مت کرو، بلکہ اپنے اخلاقی کردار پر توجہ رکھو اور لوگوں تک مثبت انداز میں اپنی دعوت پہنچاؤ۔ ہاں جی، یہ بہرحال اچھی باتیں ہیں ساری، اس سے انقلابی عمل کا آغاز نہیں ہو سکتا،
اور بلکہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے لیے بہت ہی اچھے کارآمد، بہت ہی اوبیڈینٹ، بڑے وفادار وفاشار قسم کے کارکن ایسے لوگ تیار کر کے نظام کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اداروں میں تماشا یہ دیکھیں کہ وہاں جو بھی ان کا اپنا ایک بہرحال سارا چیک اینڈ بیلنس کا نظام خاص طور پہ مالیات کے نظام میں تو رکھا جاتا ہے، اور یہ تو ان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک شعبہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو سکتے نا، وہ واچرز ہی نہیں بن سکتے۔ مثلاً یہ کہ پاکستان ہے، آپ نے یہاں پہ اپنے کام کرائیں، کوئی ٹیکس کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ ٹھیکیداری یا کنسٹرکشن کے کام میں ہیں تو جو آپ نے بل جا کے پاس کرانے ہیں، تو یہ تو رشوت دیے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اب جس کو آپ رشوت دیں گے تو وہ اس کا تو ریکارڈ تو نہیں دے گا نا کہ آپ کو واچر کاٹ کے دستخط کر کے دے کہ میں نے ان صاحب سے اتنے پیسے وصول کیے۔ تو اب وہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام کیسے رکھا جائے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو یہاں پہ یعنی رشوت دینے کے لیے جو بندہ آپ کو چاہیے وہ زیادہ ایماندار بندہ چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ کہیں وہ رشوت تو دے جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ، اور آ کے کلیم کر لے 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ، کہ جی میں تو وہاں 3 لاکھ روپیہ رشوت دے کے آیا ہوں۔ آپ اسے چیک بھی نہیں کر سکتے کہ جا کے بندے سے پوچھیں کہ آپ کو اس نے کتنی رشوت دی ہے۔ تو اب یہاں پہ لوگ بڑا تاڑ کے نیک آدمی، ایماندار آدمی، بڑا نمازی اور تہجد گزار آدمی رکھتے ہیں، اور اس کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو سابق لوگوں کا کام ہے نا، میں تو نہیں رشوت دے رہا، یہ تو مجھے جاب یہ ملی ہوئی ہے رشوت دینے کی۔ تو در حقیقت پہ وہ پھر اس رویے کے ساتھ لوگ اس طرح کے کارکن تیار کرتے ہیں۔ اچھا جی، اچھا جی، یہ تو سوال ہو گئے نا۔ اس کے بعد ہم ذرا ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی سوال آ گیا ہو۔ یہ کوئی ہے جی، ٹیچرز لنک، پتہ نہیں۔ باسی صاحب، معلوم ہوا ہے کہ تنظیم اسلامی اب ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے ہٹ چکی ہے۔ پلیز ایکسپلین کریں کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ہمارے بہت سے ٹیچرز کو تنظیم اسلامی چھوڑ کے جماعت اسلامی جوائن کرنے کا جواز مل جائے گا۔ تو خیر اس سے کوئی اتنا بڑا فرق واقع نہیں ہوگا، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ سچ ہے کہ یہ اب جو تنظیم ہے، یہ جس مقصد کے لیے ڈاکٹر صاحب نے تنظیم بنائی تھی، یہ اب اس مقصد کے لیے باقی نہیں ہے۔ ہاں، قرآن مجید کی تبلیغ کا کام یہ اب بھی کر رہی ہے، اور ظاہر ہے اسی سے پھر وہ تنظیم چل بھی رہی ہے، لیکن یہ کہ انقلابی عمل اب اس کے اندر شامل نہیں ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ابھی، اس میں جو اہداف مقرر کیے گئے انقلابی تربیت کے، تو یہ اہداف الا ماشاء اللہ جو ہے تنظیم کے کسی بھی رفیق کو معلوم بھی نہیں ہوں گے۔ آپ ذرا اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے رفقا کا انٹرویو کر کے دیکھیں، رفقائی کا نہ کریں، آپ مقامی عمرا کا کر کے دیکھیں، مقامی عمرا کا ہی نہ کریں، آپ جائیں عمرائے حلقہ جات کے پاس ایک ایک کو پوچھ کے دیکھیں یار یہ انقلابی تربیت کے اہداف کیا ہوتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ کتاب جو میں نے آپ کو جو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے ہوئے ہیں، اور ابھی تو شاید کسی کو سن کے معلوم ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ اگر اس سے پہلے آپ جا کے مرکزی شعبہ تربیت کے ذمہ داروں سے پوچھتے تو ان کو بھی نہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی انقلابی تربیت کے اہداف کیا ہیں۔ تو اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ بس جی، یہ آج کے سوالات بھی پورے ہو گئے، جزاک اللہ۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.